बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आले मोहम्मद व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा। बेशक खुदा जिसे चाहे इज़्ज़त दे और बेशक जिसे वो चाहे वो ज़िल्लत दे। ईरान और इसराइल और फिर ईरान, इसराइल और यूनाइटेड स्टेट्स यानी अमेरिका की जंग, आज सीज़ फायर का ऐलान कर दिया गया है। और ये ऐलान एक दफ़ा फिर डोनाल्ड ट्रंप जो अमेरिकी सदर हैं उनकी तरफ से किया गया है। और इस ऐलान के साथ आपको ये बात समझ आ चुकी होगी कि ईरान, जिसको एक कमज़ोर मुल्क के तौर पर दुनिया में देखा जा रहा था, क्योंकि उसके ऊपर इक़्तिसादी पाबंदियां लगाई गई थी और सालों साल से इस मुल्क को दुनिया से अलग रखा गया था, और इन इक़्तिसादी पाबंदियों को ईरान ने अपनी अपॉर्चुनिटी में बदला। और अब वक्त ने ये साबित किया कि ईरान, जिसको दुनिया ने इग्नोर किया, उसने अपने आप का लोहा मनवा लिया। अगर हम ये कहते हैं कि इस जंग में किसने फ़तह हासिल की और किसने नाकामी का सामना करना पड़ा, तो आपके सामने है सारी सिचुएशन। जिस तरह से जो मैंने ज़िक्र कर दिया है कि ईरान एक ऐसा मुल्क जो सैंक्शन ज़्यादा मुल्क है, जिसे सालों साल से, सदियों से आइसोलेट रखा गया पूरी दुनिया ने, ख़ास तौर पर ये वेस्टर्न पावर्स ने। लेकिन उसके बावजूद उन्होंने इस चीज़ को अपनी तरक्की में बिल्कुल रुकावट नहीं बनने दिया, और उन्होंने ये साबित किया कि वो एक आज़ाद और ख़ुद मुख्तार मुल्क होने के साथ साथ एक खुददार मुल्क भी है। और जो रजीम चेंज का यानी हुकूमत की तब्दीली का ख्वाब देखकर इसराइल और अमेरिका ने एक गठजोड़ बनाया और फिर ईरान पर हमला किया। और उस हमले के बाद जो हमने देखा कि ईरानी कौम बिल्कुल मुत्तहिद होकर सामने आई, और फिर उसने ये साबित कर दिया कि जो ख़्याल था वेस्टर्न पावर्स का कि ईरान को सबसे पहले इस जंग से जो रिज़ल्ट वो हासिल करना चाहते थे वो यही था कि मुल्क के अंदर इंतशार फैलेगा, और शायद ये जो गवर्नमेंट इस वक्त मौजूद है ईरान की, लोग इसके ख़िलाफ़ खड़े हो जाएंगे। लेकिन हुआ इसके बिल्कुल बरक्स, और लोगों ने ये साबित किया, ईरान की आवाम ने, जिस तरह हमने अपने रिसेंटली इंडिया और पाकिस्तान के सूरत हाल में देखा था, जब ये टेंशन बनी थी तो तमाम लोग एक पेज पर थे और लोगों ने भरपूर अपनी गवर्नमेंट का साथ दिया, और फिर अल्लाह ताला ने फ़तह नसीब फरमाई। इसी तरह ईरान को भी खुदा ने फ़तह नसीब फरमाई है। अब इसमें आप ये नहीं कह सकते, आप एक तरफ कंपैरिजन अगर करते हैं तो दुनिया की तमाम बड़ी ताकतें एक तरफ खड़ी हैं और ईरान एक तरफ खड़ा है। और उसने ये कोई जंग जिसको आप कह लें कि एक ऐसी जंग थी जिसने दुनिया का नक्शा बदला। इस जंग में ईरान ने अपनी जो सलाहियतें थी, जंगी सलाहियतें, उनका भी भरपूर जो है मुज़ाहरा किया, और ये साबित किया कि इन सैंक्शंस के बावजूद ईरान अपनी दिफा का हक़ भरपूर अंदाज से करने का अहल है। और जो सुप्रीम लीडर की तरफ से जो इस पूरी टेंशन के दौरान जो आयतुल्लाह ख़ामनेई साहब हैं, जिस तरह उन्होंने पूरी कौम को यकजा रखा और जो हिम्मत और इस्तिकामत का मुज़ाहरा किया, वो भी आपके सामने है। और उनके कद काठ में किस कदर इजाफ़ा हुआ है वो भी आपके सामने है। पाकिस्तान के अंदर से बहुत ज़्यादा आवाज़ें उठी और लोगों ने भरपूर तरीके से ईरान का साथ दिया, सॉलिडेरिटी शो की। और आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स देख लें, आप स्ट्रीट्स देख लें, आप पार्लियामान देख लें, आप मुल्क का फ़ॉरेन ऑफिस देख लें, भरपूर तरीके से। कल इवन जो एपेक्स कमेटी है हमारी सिक्योरिटी की, उसकी जो मीटिंग होती है, उसमें भी नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की बात कर रहा हूँ, उसमें भी भरपूर तरीके से जो है ईरान की हिमायत का अयादा किया गया। और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने डिप्लोमेटिक फोरम्स पे ये बात साबित कर दी है कि उन्होंने हक़ और सच का साथ दिया। यकीनन इससे उनके कद काठ में इजाफ़ा हुआ। और इस जंग के बाद अब आगे क्या होना है और ये जंग कैसे ख़त्म हुई, इसके ऊपर थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि ईरान, जिसको एक कमज़ोर हरीफ के तौर पर इसराइल और अमेरिका देख रहे थे, लेकिन उनको ये बात समझ आ गई है कि अगर वो ये सोच रहे हैं कि उनके बड़े बड़े जो कमांडर्स थे मिलिट्री के, उनको शहीद करके, या उनके जो साइंसदान हैं उनको शहीद करके, या उनकी सिविलियन पॉपुलेशन को निशाना बना के, या फिर उनके जो न्यूक्लियर जो इनरिचमेंट प्लांट्स थे उनको निशाना बनाने के बाद अगर अब वो ये समझ रहे थे कि ईरान जो है उसको हमने शिकस्त दे दी है, तो ये बिल्कुल किसी भी तरह से ये बात समझ आने वाली नहीं है कि जब अगर आप इसकी रिटेलिएशन देखें तो ईरान ने बहुत भरपूर तरीके से
اسرائیل کو نشانہ بنایا. تل اویو کے اندر جو تباہی کے مناظر ہیں وہ آپ نے بہت سارے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر دیکھے ہیں, اور مختلف شہروں میں جو بمبارمنٹ کی گئی, جو میزائل داغے گئے ایران کی طرف سے, اس سے آپ ان کی ایکوریسی کا اندازہ لگا لیں. اور پھر جو آئرن ڈوم کا ایک خواب جو اسرائیل ہمیشہ دیکھتا رہا, یا امریکہ جس کے اوپر بڑا ناز کرتا تھا, اس کی ناکامی بھی آپ کے سامنے ہے. تو آپ ایک طرف دیکھیں کہ دنیا کی تمام بڑی طاقتیں لیٹسٹ ٹیکنالوجیز کے ساتھ اکوپڈ ہوں, اور ایک طرف ایسا ملک ہو جس کو آپ نے سینکشنز میں گھیرا ہوا ہو, اور سالوں سال سے, صدیوں سے آپ نے اس ملک کو کوئی بھی ایسی چیز نہ آپ وہ امپورٹ کر سکتے ہیں نہ ایکسپورٹ کر سکتے ہیں. تو آپ خود سوچیں, یہ ان کی ذاتی وہیں بنائی ہوئی ٹیکنالوجی تھی جس نے دنیا کو حیران کیا ہے. اب اگلی جو سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ جنگ طول پکڑے گی, یہ جو سیز فائر ہے کیا یہ انٹیکٹ رہے گا؟ تو یقیناً جس طرح ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے جو اناؤنسمنٹ ہوئی ہے, اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں. اور خاص طور کے اوپر جب ایران نے کل قطر کے اوپر جو امریکی اڈوں پہ جو اٹیک کیا, اس کے بعد سچویشن بہت ڈفرینٹ ہو گئی. اور پھر ہم نے دیکھا کہ ایرانی جو ڈپلومیسی تھی اس نے بھی کام کیا, اور ایران کے جو وزیر خارجہ تھے وہ پہلے ترکیہ میں تھے, اور ترکیہ سے پھر وہ جب رشیا میں پہنچے تو سچویشن بالکل بدلتی نظر آئی. پھر ایک سٹیٹمنٹ جو کل والے ویلاگ میں ہم نے اپنی سٹوری میں ذکر کیا تھا کہ کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک سٹیٹمنٹ جو سابق صدر ہیں روس کے, ان کی طرف سے آئی کہ رشیا جو ہے وہ اگر اسی طرح امریکہ اس جنگ میں کودا جس طرح وہ کود چکا تھا, تو اسی سچویشن میں جو روس ہے وہ اپنا بھرپور کردار ادا کرے گا, اور وہ ایران کو نیوکلیئر بام جو ہے وہ دے گا. تو یہ سٹیٹمنٹ کے بعد بھی سچویشن میں خاصی تبدیلی دیکھی گئی. پھر ڈپلومیسی قطر والے اٹیک کے بعد بہت تیز ہوئی, تمام عرب ممالک جو ہیں وہ خاصے ایکٹیو ہوئے, اور پھر ہم نے دیکھا کہ چائنا جو ہے اس نے بھی اس ڈپلومیسی میں خاصا کردار ادا کیا, کیونکہ ان ڈور جو بیک ڈور جو ڈپلومیسی چل رہی تھی اس میں چائنا بھی انوالو تھا. تو اب یہ سیز فائر تو ہو چکا, اور اس سیز فائر کو کتنا عرصہ اب یہ رہے گا یہ ایک سوال ہے. اور کیا اس سیز فائر کے بعد امریکہ یا جو اسرائیل ہے وہ یہ کیا دعویٰ کر سکیں گے کہ ان کے جو اہداف تھے انہوں نے وہ حاصل کیے, یا اب چونکہ وہ یہ چاہتے تھے کہ ایران جو نیوکلیئر بم بنا رہا ہے جس کا وہ ایران بہرحال انکار کر چکا تھا, اور ان کے سپریم لیڈر کی طرف سے اس کے بارے میں فتویٰ بھی موجود ہے کہ وہ اس طرح کے ہتھیار بنانے کے حق میں نہیں ہیں. لیکن اب مجھے لگتا ہے کہ آئندہ آنے والے دنوں میں آپ کو بہت سارے سرپرائزز ملیں گے, اور یہ جو آخری اٹیک جو امریکہ نے ان کے نیوکلیئر فیسلٹیز کے اوپر کیا, تو اس میں سے ابھی تک جو اطلاعات آ رہی ہیں وہ وہاں سے ایران ان کو آلریڈی منتقل کر چکا ہوا تھا, اور وہ 60% جو نیوکلیئر انریچمنٹس ہیں وہ ان کو کر چکا ہوا ہے. تو 60% اور 90% میں صرف 30% کا فرق رہ گیا ہے. اگر آپ اس کو پیوریفائی کر لیتے ہیں 30% مزید, تو ایران آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ نیوکلیئر فیسلٹی کا حامل ہو چکا ہوا ہے. تو ابھی یہ آنے والے دنوں میں بہت ساری چیزیں ہیں, لیکن خطے کے لیے جو ریجن کے لیے ایک اچھی بات تھی, چونکہ آلریڈی پاکستان اور انڈیا کے درمیان جو ایک کانفلکٹ تھا اس کی وجہ سے یہاں پر کافی تناؤ رہا, اور ہر قسم کی جو سچویشن تھی اس کے اوپر اثر انداز ہوئی. ظاہر ہے جنگیں آئسولیشن میں نہیں لڑی جا سکتی, جب جنگیں لڑی جاتی ہیں آپ شروع تو کرتے ہیں لیکن ختم ان کو پھر اپنی مرضی سے نہیں کر سکتے. تو ان کا اثر صرف آپ ایک ملک کے اوپر نہیں ہوتا, جو دو ملک لڑ رہے ہوتے ہیں ان کے اوپر نہیں ہوتا, بلکہ پورے ریجن کے اوپر اس کا بہت ڈیپ امپیکٹ ہوتا ہے. تو یقیناً سایہ آف ریلیف ہے پورے ریجن کے لیے کہ ایک ایسی جنگ جو مسلط کی گئی ایران کے اوپر اسرائیل کی طرف سے, اور بعد میں پھر امریکہ بھی اس میں کود پڑا, اور اب لگ یہ رہا ہے کہ آئندہ آنے والے دنوں میں کوشش ہی کی جائے گی کہ مذاکرات کی ٹیبل پر یہ جتنے بھی نیگوشیٹرز ہیں جو اس وقت لگے ہوئے ہیں اس جنگ کو رکوانے میں, اسرائیل تو آپ کو پتہ ہے ایک ایسی سٹیٹ ہے جس کا جو کھلی بے لگام ہے, اور جب جو وہ چاہتا ہے وہ کرتا ہے. اس کا میسیکر آپ ابھی تک بھولے نہیں ہیں, وہ میسیکر ابھی تک جاری ہے فلسطین کے اندر. غزہ کو جس طرح انہوں نے لوگوں کو مارا ہے, جس طرح ان کو شہید کیا ہے, جس طرح ان کو کاٹا ہے, وہ آپ کے سامنے ہے, اور وہ اس میں ابھی تک کسی قسم کی کوئی کمی نہیں آئی. اور ہر روز
جتنے بھی نہتے فلسطینی مسلمان ہیں ان کو باقاعدہ طور پر خوراک کے لیے بلایا جاتا ہے. ان کو جو فوڈ ڈسٹریبیوشن پوائنٹس ہیں جو اسرائیل نے یونائٹڈ نیشنز کے ان اداروں کو ہٹا کر اپنی جو منمانے قسم کے ادارے تھے ان کو وہاں پر ڈپلوائے کیا اور وہاں پر ان کو بلایا جاتا ہے فوڈ پوائنٹس پر, اور پھر ان کے اوپر فائرنگ بھی کی جاتی ہے اور ان کے اوپر بمبارمنٹ بھی کی جاتی ہے اور ان کو شہید کر دیا جاتا ہے. لیکن پوری دنیا تماشا دیکھ رہی ہے, خاموش ہے. اور جہاں پر جواب ملا, جہاں پر نیتن یاہو کو ایران کی طرف سے جواب ملا, اور جب یہ میزائل جا کر گرے اسرائیل کے اندر اور تل اویو کے اندر خاص طور کے اوپر, جو تباہی کے مناظر آپ نے بہت ساری جگہوں پر دیکھے ہیں, اس کے بعد یہ لگا کہ یہ فلسطین والی پوزیشن یہاں پر نہیں ہے, یہاں پر ریزسٹنس موجود ہے. تو اس ریزسٹنس کو دیکھتے ہوئے نیتن یاہو جو ہے وہ بھی نریندر مودی کی بالکل وہ کیا بلاول بھٹو صاحب بڑی زبردست بات انہوں نے کی ہے کہ یہ ٹیمو کاپی ہے اس کی, نیتن یاہو کی, یہ جو نریندر مودی ہے. جو اس نریندر مودی نے جب پاکستان نے جوابی کارروائی کی تھی تو ایگزیکٹلی اسی طرح پھر یہ امریکہ کی مدد حاصل کی اور سیز فائر کروایا گیا. اور اسی طرح اس دفعہ بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس دفعہ بھی اسرائیل کی حالت جو ہے وہ آپ کے سامنے ہے. اس جنگ کے دوران اگر آپ طاقت کا حساب لگائیں تو اگر آپ یہ دیکھیں کہ جو ریسورسز ہیں وہ کس ملک کے پاس زیادہ ہیں, تو الٹیمیٹلی اس کا جواب ایک ہی ہے. وہ ہر انسان کو پتہ ہے کہ وہ ریسورسز جو ہیں وہی جو امریکہ کے ناجائز اولاد اسرائیل ہے اسی کے پاس ریسورسز زیادہ تھے. لیکن جس طرف ایمان کی طاقت تھی, اور آپ نے اس ایمان کی طاقت کا مظاہرہ بھی دیکھا, اللہ تعالیٰ نے ایران کو فتح نصیب فرمائی ہے. اور یہ فتح اس سینس میں نہیں ہوتی, جنگیں جو جب لڑی جاتی ہیں تو وہ آپ کوئی کنونشنل وارز نہیں ہیں کہ آپ کسی ملک کے اندر گئے ہیں اور اس کے اوپر آپ نے قبضہ کر لیا اور وہاں پر اپنا جھنڈا لہرا دیا ہے. اب جو جنگیں ہیں وہ ٹیکنالوجی کی جنگ ہے, اور آپ نے اس میں بھرپور انداز سے دیکھ لیا کہ دنیا پوری ایک طرف اور ایران واحد ملک ایک طرف, جسے خدا نے ان ممالک کے اگینسٹ جو اس کے اوپر چڑھائی کرے ہوئے تھے ان کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ نے اسے فتح نصیب فرمائی ہے. آئندہ آنے والے دنوں میں لگ یہ رہا ہے کہ اب جو چین اور روس کی مداخلت ہے اس ریجن کے اندر, اس میں بہت سارے اہم ڈیولپمنٹس متوقع ہیں. خاص طور کے اوپر ایران کی جو اسٹریٹجک پوزیشن ہے اس کی آپ بات کر لیں, پاکستان کی جو اسٹریٹجک پوزیشن ہے اس کی بات کر لیں, یا پھر ترکیہ جو ہے ہمارا پڑوسی ملک, اس کی اگر ہم بات کریں تو اس ریجن کے اندر اب یہ جو بڑی طاقتیں ہیں روس اور چائنا, ان کو یقیناً یہ چائنا تو خاص طور کے اوپر میں یہ کہتا ہوں کہ وہ جنگ کی طرف نہیں جاتے, وہ اپنی معاشی ترقی کے اوپر یقین رکھتے ہیں. اور ان کا جو اگلا ٹارگٹ بھی یہی ہے کہ افغانستان کو, ایران کو, پاکستان کو ساتھ لے کر چلیں, اور جو پروجیکٹس ابھی التوا کا شکار ہیں, جو رکے ہوئے ہیں, ان سے وہ فائدہ حاصل کریں. اور اس فائدے سے صرف چائنا کو فائدہ حاصل نہیں ہوگا, ان تین ممالک پاکستان, ایران اور جو افغانستان ہے ان کو بھی فائدہ حاصل ہوگا, بلکہ پورے ریجن کو فائدہ حاصل ہوگا. اور اس وقت جو ریجن کے اندر ایک نیا چیمپئن بننے کا خواہش مند انڈیا جو تھا, اس کو تو فائدہ حاصل نہیں ہوگا. اس کی تو آلریڈی آپ کہہ لیں کہ منہ آپ ان کا دیکھ لیں, مودی صاحب کی اس کی حالت کیا ہے, وہ خاصے پریشان ہیں. اور جو بدلتی ہوئی صورتحال ہے, جو ایک مس ایڈونچر ایک انڈیا نے کر لیا ہوا ہے, اس کے بعد اب لگتا یہ ہے کہ اب آئندہ آنے والے جو دن ہوں گے اس میں ان سارے ملکوں کا ایک نیا بلاک آپ دیکھنے کو ملے گا آپ کو, اور ایک نئی جو الائنس ہے وہ آپ کو نظر آئے گی. کیونکہ اس وقت جو سچویشن بن چکی ہوئی ہے اس کو ڈیفیوز کرنے کے لیے یقیناً تمام کے تمام ممالک نے ابھی اپنی نئی پوزیشنز جو ہیں وہ ان کو کلوزلی دیکھ بھی لیا ہے اور اس کو محسوس بھی کر لیا ہے, اور آئندہ آنے والے خطرات سے بھی بخوبی واقف ہو چکے ہوئے ہیں.